अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ और सब्र के मोजज़े और नामुमकिन दुआ कबूल होने के इशारे। नाजरीन, जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में यह भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर यही सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह ताला तो पहले से ही सब तय कर चुका है यह भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और यह भी किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाहत छीन न ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भला अल्लाह ने आप तक भेजना है वह आप तक हर हाल में पहुँच कर ही रहेगा। जो मोजिजा से अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मोजिजे आप तक होकर ही रहेंगे। कोई भी इस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के, जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बिठा रखी हैं। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप मेहनत कर रहे हैं मगर अजर नहीं मिल रहा है। आप दुआएं मांग रहे हैं मगर ऐसा लगता है कि कबूल नहीं हो रही हैं, इंतजार करना पड़ रहा है। तो यह आयत आपके लिए है कि अगर आप अल्लाह पर यकीन करते हुए मेहनत करेंगे और उसे पुकारेंगे तो वह कभी आपको मायूस नहीं करेगा। वो आपका इंतजार, वह आपकी मेहनत कभी जाया नहीं करेगा, और एक दिन वह आपकी हर मेहनत और कोशिश का आपको पूरा सिला देगा, और आपको वह सब कुछ अता करेगा जिसके लिए आपने इतना लंबा इंतजार किया। मगर सब सिर्फ यकीन की है जो आपने उस पर रखना है कि मेरा रब कुछ भूलने वाला नहीं। दुआओं से फौरन मोजिज़ों से नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहां मोजिज़ों से होने लगते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटना टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है। वह चाहे तो तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता है। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राजी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआएं जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। क्यों शक होता है तुम्हें कि दुआ कबूल नहीं हो सकती? यह जरा सी देर की बात है, जरा से सब्र की बात है। तुम तो उसमें ही घबरा गए हो। तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगे हो, मगर वह तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो कुछ ही दूरी है, तुम मंजिल के पास भी हो। नायाब से लेने के लिए वक्त दरकरार होता है। सब्र के साथ शुक्र को भी अपनाए रखो। वादे का वक्त करीब आ गया है। किसने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वह हमारी तरफ मान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं दूं, कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं। वह तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया था। वह तुम तक हर खोई हुई चीज भी यूं वापस ले आएगा जैसे वो अंधे कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर याकूब अलैहिस्सलाम तक ले आया था। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है और क्या नहीं, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वह ऐसे मोजिज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम बस वह करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है जो उसका काम है। तुम्हारी पसंद से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। हर लम्हा तुम्हारा अजर बढ़ रहा है। कुछ देर के लिए तुम्हारी निगाहों से दूर करके तुम्हारी चाहत को नसीब का हिस्सा बना रहा है। अल्लाह को मोहब्बत है बहुत ही ज्यादा तुमसे, तभी तो अपने कुर्ब से वह तुम्हें नवाज रहा है। तुम्हारा दिल मुख्तलिफ अंदेज से डरता रहता है। यह शैतान तुम्हें वसवसे की रस्सी को हमेशा थामे रखना। जल्द ही अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ ला रहा है। अभी तो वह वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार
کا امتحان برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توقع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا تھا۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں سورہ آل عمران میں اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو شک کیسا، نا امید کیسی؟ دعائیں تو چاند کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری ایک چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کو تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیں ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نماز ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے۔ ایسا ہونا تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اگر تم معجزوں کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم کم کر دو گے، جب تم اپنی خواہش سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ سور مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلاتوں سے نکال سکتا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریخ میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کا گن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر کرو اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریخ رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے، اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم جہاں بھی ہو، جس تکلیف میں اس وقت ہو، ہمیشہ ہی اس میں رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک سنی نہیں ہوگی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ سورہ یوسف میں ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت کام پائیں گے۔ تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں تیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم اس سے مانگے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے
اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزما رہا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں بہی رحمت جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بناتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توقع کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے بہ کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا عذر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری دعاؤں کا صلہ بن کر، ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا۔ تمہیں وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا تھا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے کما سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا علیہ السلام کا اللہ ایک ہے، جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عمر کے آخری حصے میں وہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی آخر ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی، جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہو گئی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹ ہے۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرا اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک راتوں میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دلوں اور دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں بعض اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین
بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہتے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہیں، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست سننے والا، غم دور کرنے والا، اللہ پاک اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحات اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ نظر آتی ہے اور نہ مصلحت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جس کا نام ہی المجیب ہے تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔